खुदावंद यसु मसीह के जलाली और मुहीब नाम में पास्टर सरफराज विलियम की तरफ से आप सबको सलाम। आज की गवाही का खसूसी एपिसोड लेकर मैं आप सब की खिदमत में हाज़िर हूँ। आप सब जानते हैं कलीसियाई दस्तूर के मुताबिक ये अयाम रोज़ों के अयाम हैं और मसीही इंतहाई एहतराम और रूहानी जोश के साथ इन रोज़ों के अयाम में खुदावंद की कुर्बत, खुदावंद की मोहब्बत में बढ़ने के लिए अपने बदनों को रोज़े की हालत में रख कर और उसकी नज़दीकी में लाते हैं। मेरे अजीज़ों, आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि मसीही रोज़ा क्या है। मसीही रोज़े का मतलब ये नहीं कि रोज़मर्रा की इस्तेमाल की ग़ज़ा या दीगर अशिया जो हम खाते हैं सिर्फ़ उन्हीं से परहेज़ किया जाए, बल्कि हमें तमाम उन बातों से परहेज़ करना है जो खुदा और इंसान के दरमियान जुदाई पैदा करती हैं। जैसे बहुत सारे लोगों की आदत हैं, गलत आदत भी हैं। मिसाल के तौर पर कुछ लोग नशा करते हैं, हर रोज़ गुटखा खाते हैं, या कुछ ऐसे लोग भी हमारे माशरे में मौजूद हैं, हमारे घरों में हैं, जो कि जिनकी आदतें बात बात पर गाली देना है। रोज़े के अयाम में हमें उन आदतों को तर्क करना है, फिर अपनी सोच को तब्दील करना है, अपने अंदर से मनफी सोच को निकालना है, अपना ध्यान, अपनी सोचें खुदा के कलाम पर लगाए रखना है, फिर स्कॉलो फेल का बड़ा ख्याल रखना है कि हम बोल क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। रोज़े महज रस्मी तौर पर भूखा रहने का नाम नहीं है, बल्कि खुदावंद की कुर्बत में बढ़ने के लिए हमें अपनी आदत को तब्दील करना है, हमें अपनी सोच को तब्दील करना है, कौलो फेल में बहुत सेंसिटिव रहना है, और इसके साथ साथ वो तमाम ख़यालात, वो तमाम हरकत जो हमें खुदा से दूर लेकर जाती हैं, हमें उनसे किनारा करना है। किताबे मुक़द्दस हमें ये सिखाती है कि रोज़ा हमें पुरानी और जिस्मानी इंसानियत से निकाल कर खुदा की कुर्बत और उसकी हजूरी में लेकर आता है। रोज़ा दर हकीकत शैतान के ख़िलाफ़ हमारी रूहानी जंग है, जिसमें खाने पीने, जिनसी ख्वाहिशात, मुर्दा कामों और जिस्मानी ख्वाहिशात से परहेज़ करना है। आज हम अपनी इर्द गिर्द के लोगों को देखकर रोज़ा तो रखते हैं, लेकिन हम मसीही रोज़े के मफ़हूम और मतलब को भूल जाते हैं। मसीही रोज़ा सिर्फ़ जिस्मानी नमूदो नुमाइश के लिए नहीं है, बल्कि मसीही रोज़े का मतलब ये है कि हम खालिस नीयत के साथ अपने खुदावंद के तालिब हों। हमारी ज़िंदगियाँ, हमारी सोचें, हमारा लाइफस्टाइल खुदा की पाक मर्ज़ी में ढलता चला जाए। मेरे अजीज़ों, रोज़ा क्या है? रोज़ा रखना दर हकीकत इनकसारी, खुद इनकारी और संजीदगी का नाम है। हमें अपनी खुदी का इनकार करना है, हमें खाकसार बनना है, हमें संजीदगी के साथ खुदा का तालिब होना है। दर हकीकत रोज़े का मतलब यह है कि हम अपनी खुदी का इनकार करें। जो घमंड, जो गुरूर, जो तकब्बुर हमारे अंदर है, उसे खुदावंद के कदमों में निछावर कर दें, खाकसार बन जाएं, आजिज़ी जो है वो इख्तियार करें, और रोज़े से हम पाक और इज़्ज़त का बर्तन बनकर खुदा की बादशाहत की वुसअत के लिए इस्तेमाल हों। खुदावंद हमें पाक करे बुरी आदतों से, गंदी सोचों से, ऐसी सोहबतों से जो हमें खुदा से और उसके कलाम से अलग कर देती हैं। रोज़े की हालत
ہمیں خدا کے قریب لے آتی ہے اور ہمیں اس لائق بنا دیتی ہے کہ ہم اس کی بادشاہت کی وسعت کے لیے استعمال ہوں۔ ہیلیلویا۔ میرے عزیزو، آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ روزہ در حقیقت عاجزی، انکساری کا نام ہے، پاک ہو کر اس کی بادشاہت کے لیے اپنے آپ کو خرچ اور استعمال کرنے کا نام ہے۔ روزہ خدا سے ملاقات کا نام ہے، جس سے ہم خداوند کی نزدیکی حاصل کرتے ہیں اور ہم اس کی رفاقت میں آسودگی پاتے ہیں۔ میرے عزیزو، روزہ ہمیں خدا کی قربت میں لے کر جاتا ہے، ہمیں اس کی انٹیمیسی میں لے جاتا ہے، ہمیں اس کی نزدیکی اور اس کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، روزہ ہماری روحانی زندگی کی ترقی میں بہت مددگار ہے۔ جی ہاں، یہ 40 ایام کلیسیائی انتظام کے مطابق مقرر کیے گئے ہیں تاکہ ہم روحانی طور پر مضبوط ہوں، خدا کے کلام اور اس کی حضوری میں بڑھتے جائیں۔ لیکن یہ روزے صرف ان 40 ایام تک محدود نہیں ہیں، بلکہ ہم کلام میں لکھا ہے جب بھی تو روزہ رکھے، 365 days a year، جب بھی تو روزہ رکھے۔ یاد رکھ کہ روزہ رکھنے سے تیری روحانی ترقی میں مدد ہوگی، تو خداوند کے قریب آئے گا، تو خداوند کی حضوری میں بڑھے گا، بری باتیں اور دنیا کی چیزیں تیرے اندر سے نکلتی جائیں گی۔ اس سے ہماری ظاہری انسانیت زائل ہوتی جاتی ہے اور باطنی انسانیت نہیں ہوتی جاتی ہے۔ اس لیے بائبل مقدس میں یہ سکھاتی ہے کہ روزہ در حقیقت فروتنی اور عاجزی کا نام ہے۔ روزہ در حقیقت خداوند کی حضوری میں جھکے رہنے کا نام ہے، اور اس کے ساتھ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمارے لیے اجر بھی ہے جب ہم فروتنی کے ساتھ رہیں گے، عاجزی کے ساتھ جھکے رہیں گے۔ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے اس کے ساتھ ایک بڑا ریوارڈ بھی ہے، اور اس ریوارڈ کا ذکر پطرس کے پہلے خط کے 5ویں باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، لیکن پس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہ تو وہ تجھے وقت پر سر بلند کرے گا۔ میرے عزیزو، روزہ ہمیں خداوند کی حضوری میں فروتن بناتا ہے، ہمیں عاجز بناتا ہے، ہمارے بدن کو ہماری روح کے تابع کر دیتا ہے تاکہ ہم جسم کی حالت سے نکل کر روح کی حالت میں آ جائیں، ہم فروتن بن جائیں، ہمارے اندر سے جسم کی خواہشیں نکلتی جائیں اور ہماری روح مضبوط ہوتی جائے۔ اور اس کے ساتھ یہ ریوارڈ ہے کہ جب تو ایسا کرے گا تو خداوند وقت پر تجھے سربلند کرے گا۔ کسی خادم نے ایک خوبصورت کتاب میں لکھا ہے کہ روزہ ناممکنات کے لیے ماسٹر کی ہے۔ روزہ ناممکنات صورتحال کے لیے، ناممکنات معاملات کے لیے، زندگی کے ایسے مسئلوں کے لیے جن میں آپ پھنس چکے ہیں اور نکل نہیں پا رہے، یاد رکھیے روزہ ان مشکلوں سے نکلنے کی ماسٹر کی ہے۔ بعض ایماندار کہتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں، ہم دایکی دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اب ہمیں روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے، ہم کھانا کھائے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ایسے لوگ میرے عزیزو جسم کے غلام ہو گئے ہیں، ان کو اپنے جسم پر کوئی اختیار نہیں ہے اور انہیں خدا کے کلام کی طرف جھکنے کی ضرورت ہے۔ مقدس پولس رسول اس کی ایک بڑی خوبصورت تصویر پیش کرتے ہیں، اور وہ کرنتھیوں کے پہلے خط کے 9ویں باب کی 27ویں آیت میں ہے۔ وہ لکھا ہے بلکہ میں اپنے بدن کو مارتا کوٹتا
اور اسے قابو میں رکھتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ اوروں میں منادی کر کے آپ نامقبول ٹھہروں۔ وہ کہتا ہے میں دوسروں کے لیے منادی تو کر رہا ہوں کہ جسم کو قابو میں رکھو، روح کے تابع زندگی گزارو، لیکن میں خود اپنے جسم کے کنٹرول میں ہوں۔ کاش ہم جو منادی کرتے ہیں ہم اس زندگی کو گزارنا شروع کر دیں۔ کاش جو آپ دوسروں کو سکھا رہے ہیں اس پر خود بھی عمل کرنا شروع کریں۔ مسیح نے جب روزے کی منادی کی، اس سے قبل بائبل مقدس بتاتی ہے انہوں نے 40 دن اور رات کا ایک روزہ رکھا۔ روزہ در حقیقت ایک روحانی جنگ ہے۔ یہ دنیا خدا نے بنائی اور یہ اسی کی ملکیت ہے، جبکہ شیطان نے اس دنیا پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ شیطان کے قبضے سے مراد شیطان نے انسانوں کے دلوں، خیالوں، راہوں، روشوں پر قبضہ کیا ہوا ہے اور مختلف طریقوں سے وہ انسان کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ خدا اور انسان کا آپس میں میل ملاپ ہو جائے اور وہ خدا کے ابدی آرام میں داخل ہو جائے۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے آسمانی تخت چھوڑا اور زمین پر آ گیا تاکہ زمین پر اپنی بادشاہت قائم کرے اور اس رشتے کو بحال کر دے جو خدا اور انسان کے درمیان تھا۔ خداوند مسیح نے ہمیں بلایا ہے تاکہ ہم شیطان کے خلاف جنگ میں شریک ہو کر اسے شکست دیں۔ میرے عزیزو، ہمیں اس بات پر بخوبی غور کرنا چاہیے، ہماری جنگ خون اور گوشت کی جنگ نہیں ہے، بلکہ ہماری جنگ تاریکی کی ان قوتوں کے خلاف ہے جو اس دنیا میں ایمانداروں کو گمراہ کیے ہوئے ہیں۔ آج شیطان کا ایک بڑا ڈسیپشن اور دھوکہ یہ ہے کہ ہمیں روزے کی ضرورت نہیں ہے، ہم روزے کیوں رکھیں؟ لیکن میرے عزیزو، میں آپ کے گوش گزار یہ کر رہا ہوں، جب ہم روزے رکھتے ہیں خدا کی قربت میں چلے جاتے ہیں۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں ہماری جسمانی انسانیت زائل ہوتی جاتی ہے اور ہمارا روحانی بدن ترقی کرتا جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں ہم خاکساری اور انکساری کو پاتے ہیں۔ روزے کی حالت میں میرے عزیزو ہم روحانی جنگ میں فروتن رہ کر سربلندی اور برکتوں کو پاتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک ہم لیں گے اور روزے کے بارے میں کہ روزہ کیا ہے ہم خدا کے مقدس کلام میں سے اور سیکھیں گے۔ آج کی گواہی دیکھتے رہیے، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ملتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پر جانے سے پہلے میں خدا کے مقدس کلام کی روشنی میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ مسیحی روزہ کیا ہے۔ مسیحی روزہ ہمیں خداوند کی قربت میں لے کر آتا ہے، اور کسی خادم کا کہنا ہے کہ روزہ خود ضبطی کی زندگی کے لیے ہے، ہمیں مکمل طور پر خداوند کے کنٹرول اور اس کے اختیار میں رکھتا ہے۔ روزے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بدن کو نقصان پہنچائیں، بلکہ روزہ ایک لگام کی مانند ہے جو ہمیں بیجا حرکتوں اور رغبتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، روزے کے بارے میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا، لیکن کیا ہم یوں ہی روزہ رکھتے رہیں؟ کیا ہم ایسا روزہ رکھیں جو محض دکھاوے کا روزہ ہو، جو صرف لوگوں کو خوش کرنے کا روزہ ہو، یا ایسا روزہ جو صرف نمبر گیم ہو؟ گھروں میں بہت دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں، کوئی کہتا ہے بھائی میں 5 روزے رکھے نے، ابا کہندا ہے میں انہیں رکھے نے، اماں کہندی ہے میں انہیں رکھے نے۔ کوئی اگر چھوٹا سا بچہ ہو شاید وہ یہ بھی کہہ دے کہ بھائی میں نے اتنے رکھے تھے لیکن میں کہیں رکھ کر بھول گیا ہوں۔ میرے عزیزو، روزہ در حقیقت صرف نمبر گیم نہیں ہے، اٹس ناٹ اے نمبر گیم۔
بلکہ در حقیقت روزہ ایک مقصد کے لیے ہمیں رکھنا ہے۔ جب بھی ہم روزہ رکھیں تو ہمارے روزے کا ایک واضح مقصد ہو، یعنی یہ کہ ہم روزہ کس مقصد کے لیے رکھ رہے ہیں، ہم روزہ کس ضرورت کے لیے رکھ رہے ہیں۔ کیا ہمارے روزے رکھنے کی خواہش خدا کی طرف سے ہے یا بغیر مقصد اور بغیر کسی گول کے ہے؟ کیا ہم اپنی مرضی سے روزہ رکھ رہے ہیں؟ اپنی مرضی سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنی جسمانی فٹنس کے لیے رکھ رہے ہیں، یا اس کا مقصد خدا کی قربت اور اس کی حضوری میں آنا ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم روزہ رکھیں تو خدا کی ذات اقدس ہمارا مرکز ہونا چاہیے، خدا ہمارے دلوں اور ہمارے خیالوں میں ہو، اور ہمیں یہ بہت واضح ہو کہ اس روزے سے میں اپنے جسم سے اپنے خداوند کی حضوری میں ایسی قربانی نظر کر رہا ہوں جو زندہ اور پاک اور اس کی نظر میں پسندیدہ ہے۔ اور روزے سے ہم خداوند کی حضوری میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ بہت دفعہ خدمت میں بالخصوص لوگ دیکھا دیکھی خدمت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو دیکھ کر وہ ہیلنگ منسٹری میں آ جاتے ہیں یا وہ ورشپ منسٹری میں آ جاتے ہیں۔ کاش ہم روزے کی حالت میں رہ کر خدا کی رہنمائی کو حاصل کریں، خدا کی آواز کو سنیں، خدا کیا چاہتا ہے، خدا کی مرضی کیا ہے۔ میرے عزیزو، میں آپ کو سچ بتاؤں، وہ خادم جو خدمت سے پہلے خدا کی حضوری میں جھک جاتے ہیں، انہیں خدمت کے بعد لوگوں کے آگے جھکنا نہیں پڑتا۔ وہ اس لیے نہیں جھکتے کیونکہ وہ خدا کی رہنمائی اور خدا کے کلام کے مطابق خداوند کی خدمت میں آئے ہیں۔ اسی لیے روزہ ہمیں خدا کی رہنمائی اور آواز کو سننے میں بڑی مدد کرتا ہے۔ پرہیز ایک بہت خاص وجہ ہے۔ مسیحی روزے میں صرف کھانے پینے کا پرہیز ہی کافی نہیں ہے، بلکہ روزے کے دوران روزہ دار کی پوری شخصیت میں پرہیز ہونا چاہیے۔ پوری شخصیت سے مراد ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، منہ، دل، خیالات، سوچیں، اور یہ تمام بدن، پورا بدن جو ہے وہ پرہیزگاری کی حالت میں ہوں۔ پرہیز میں روزے کے دوران بعض اوقات فاقہ کشی نہیں کرنی پڑتی، کیونکہ ہم اپنے بدن کو خداوند کی حضوری میں پرہیزگاری کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ روزوں کے دوران بہت سارے لوگ اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ وہ اپنے مطالبات منوانا چاہتے ہیں۔ ہمارے ہاں کراچی شہر میں پریس کلب ہے، بہت سارے لوگ اپنے مطالبات منوانے کے لیے وہاں بھوک ہڑتال کرتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں کہ کوئی ان کے مطالبات کو مانے، اور وہ اس وقت تک بھوک ہڑتال جاری رکھتے ہیں جب تک ان کے مطالبات مان نہ دیے جائیں۔ مسیحی روزے کے دوران کھانے پینے سے پرہیز کیا جاتا ہے تاکہ روحانی ترقی ہو سکے۔ روزے کو بھوک ہڑتال میں شامل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بھوک ہڑتال دنیاوی مطالبات اور بات منوانے کے لیے کی جاتی ہے، اور لیکن مسیحی رویہ یہ نہیں ہے۔ بھوک ہڑتال والا روزہ خدا کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح کا روزہ کلام مقدس میں سیموئیل نبی کی دوسری کتاب، اس کے باب نمبر 12 اور اس کی آیت نمبر 15 سے 17 آیت میں داؤد نبی نے بھی روزہ رکھا تھا، اور اس کے روزے کا مقصد کیا تھا؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے، پھر ناتن اپنے گھر چلا گیا، اور خداوند نے اس لڑکے کو جو اوریا کی بیوی کے داؤد سے پیدا ہوا تھا مارا،
اور وہ بہت بیمار ہو گیا۔ اس لیے داؤد نے اس لڑکے کی خاطر خداوند سے منت کی اور داؤد نے روزہ رکھا، اندر جا کر ساری رات زمین پر پڑا رہا، اور اس کے گھرانے کے بزرگ اٹھ کر اس کے پاس آئے اسے زمین پر سے اٹھائیں، پر وہ نہ اٹھا، اور نہ اس نے کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا۔ یہاں پر داؤد جو ہے یہ خدا سے ایک مطالبہ کیے ہوئے ہے، روزہ رکھ رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، لیکن کلام اس بات کا گواہ ہے کہ خدا نے داؤد نبی کے اس مطالبے کو قبول نہ کیا، اور وہ بچہ جو ہے وہ مر گیا۔ میرے عزیزو، آج میں آپ سب کے سامنے روزے کے بارے میں ان تمام پہلوؤں کو لے کر آیا ہوں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس روحانی برکت سے مستفید ہوں، اس روحانی پریکٹس سے آپ کی باطنی انسانیت اور مضبوط ہو جائے۔ محض دکھاوے کے لیے، جیسے کہ خداوند کے کلام میں مقدس متی کی انجیل میں المسیح نے آپ فرمایا، انہوں نے کہا جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں وہ اپنا اجر پا چکے۔ میرے عزیزو، آج بھی ہمارے گھرانوں، ہمارے ارد گرد خاندانوں میں ایسے لوگ ہیں جو ریاکاری کے طور پر روزہ رکھتے ہیں، دکھاوے کا روزہ رکھتے ہیں، انسانوں کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ کاش ہمارے روزے کا مقصد اپنے خداوند کو خوش کرنا ہو، اس کی مرضی کو پورا کرنا ہو، خاک ساری اور انکساری کے ساتھ اس کے چہرے کا طالب ہونا ہو۔ کاش ہمارا روزہ اس بات کے لیے ہو، خداوند اپنے کلام کے بھید مجھ پر آشکارا کر۔ ہمارا روزہ اس بات کے لیے ہو، خداوند جو قومیں، امتیں، قبائل اب تک تجھ سے دور ہیں، یسوع وہ تیری بادشاہت میں شامل ہو جائیں، تیرا کلام ان تک پہنچ جائے۔ خدا مجھے خداوند ایسے دروازوں کو کھول دے جو انجیل کے لیے اب تک بند ہیں۔ کاش میرے اور آپ کے روزے کے مقاصد خداوند کی حضوری میں واضح ہو جائیں۔ میرے عزیزو، آج میں ان تمام بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کرنا چاہتا ہوں جو گواہی ٹیلی ویژن کے پارٹنر بن کر خداوند کے کلام میں ہمارے حصے دار ہیں۔ خداوند کا کلام خداوند کی قدرت اور اس کے فضل سے پھیلتا جا رہا ہے، نہ صرف سیٹلائٹ ٹیلی ویژن کے ذریعے سے بلکہ گوٹھوں دیہاتوں میں آپ ٹیلی ویژن میں دیکھ رہے ہوں گے۔ اس سال خدا اور بڑے جلالی کام کر رہا ہے اور دروازے کھول رہا ہے، بند دروازے یسوع مسیح کے نام سے کھل رہے ہیں، اور یہ آپ کی دعاؤں اور آپ کے ہدیہ جات کے سبب سے ہے۔ اور میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں، اور ان تمام بہن بھائیوں سے جو کسی بھی سبب سے ہمارے پارٹنر تھے اور نہیں رہے، میں ان سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آؤ خدا کے کام میں ہمارا ساتھ دیں، ہماری مدد کریں۔ اپنی دعاؤں میں ضرور ہمیں یاد رکھیں اور اپنی دعائیہ درخواستیں ہمیں بھیجیں تاکہ ہم آپ کے لیے دعا کر سکیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ خداوند ہمارے پیارے مہربان زندہ آسمانی باپ، خداوند تیری حضوری میں جھکتے اور تجھے سجدہ کرتے ہیں۔ تو بڑا مہربان اور زندہ خدا ہے، تیری مانند اور کوئی نہیں ہے خدا۔ اے باپ، میں تیری منت کرتا ہوں، خداوند ہمیں اپنی قربت، اپنی حضوری، اپنے چرنوں میں جھکے رہنے کا فضل دے۔ ہم صرف اپنے بدنوں کو نہیں بلکہ اپنی روحوں کو تیری حضوری میں انڈیل دیں۔ اے خدا، خاکسار بن جائیں، عاجز اور حلیم بن جائیں، اور خداوند تیرا کلام ہمارے دلوں میں گھر کر جائے۔ اے خداوند میں ایک خداوند بھائی کے لیے، بہن کے لیے، ان کے خاندانوں کے لیے
میں تیری برکت کو مانگتا ہوں۔ خداوند اپنے لوگوں کو کثرت کی برکت دے۔ تیرا شکر، تیری تعریف ہو۔ گواہی ٹیلی ویژن کے تمام پارٹنرز کے لیے، خاندانوں کے لیے، جتنے لوگ اس وقت ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، ان سب کے لیے میں تیری برکت کو مانگتا ہوں۔ اے خداوند، میں دعا کرتا ہوں ہر طرح کی بیماریاں، ہر طرح کے بندھن یسوع مسیح کے نام میں ٹوٹ جائیں خدا۔ اور جیسے خداوند ہم نے آج سنا ہے کہ روزہ ناممکنات کی مؤثر کی ہے، اے باپ میری یہ دعا ہے جو لوگ مشکلوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، بندھنوں کا شکار ہیں، اے خداوند ان کی زندگی میں تیرا جلال ظاہر ہو۔ اے باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے، تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں۔ اے باپ، ہماری منت اور ہماری فریاد کو سن۔ یہ دعا تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین آمین آمین۔ میرا ایمان ہے کہ روزے کے بارے میں یہ مختصر سی تعلیم آپ کے لیے برکت کا باعث بنے ہوگی۔ ضرور ہمیں فون کیجئے، ہمارے نمبر ٹیلی ویژن اسکرین پر ہیں، آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں، اپنی پریئر ریکویسٹ ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں، اور اگر خداوند آپ کو تحریک دے تو ضرور اپنا مالی بیج بھی خدا کے کام کے لیے بو سکتے ہیں۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ گاڈ بلیس پاکستان۔